बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक पीएचडी उर्दू लेक्चरर उर्दू हायर एजुकेशन। बेटे एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपसे मुखातिब हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर उर्दू के पेपर के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अपकमिंग वीक्स में लेक्चरर उर्दू का पेपर जो है वो कंडक्ट करने जा रहा है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ क्वेरीज आ रही थी, इंक्वायरीज आ रही थी कि पेपर पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा और सवालात की नोयत क्या होगी। और इस किस्म के तमाम सवालात जो हैं वो मैंने एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे लगा दी है। लेकिन अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो में मेरे साथ लाजमी तौर पर जुड़े रहें। इस वीडियो में बेटा हम सबसे पहले तो लेक्चरर उर्दू 2021 का जो पास्ट पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। उसको एनालिसिस करने का मकसद ये है कि हमने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर उर्दू के पेपर की जो सवालात की तकनीक है उसको समझना है। एरिया ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसको देखना है कि कहाँ कहाँ से वो सवाल उठा रहा है और किस किस्म के सवाल ले रहा है। और उसके बाद अदब के जितने भी एरियाज हैं जिनसे वो सवालात पिक कर रहा है उनको हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। तो आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। ये भी बताता चलूँ कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है लेक्चरर उर्दू का वो 100 नंबर का होता है और उसमें 50 सवालात दिए जाते हैं। हर सवाल 2 नंबर का है। उसमें से 40 सवालात जो हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड हैं और 10 सवालात जो हैं वो जनरल पोर्शन के लिए लिए जाते हैं। एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटे हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर उर्दू के पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। उसके लिए एक कम्प्रीहेंसिव सीरीज जो है वो हमने अरेंज की है जिसमें मवाद की फराहमी से लेकर कंसेप्ट की तैयारी तक टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टाइप स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुतय्यन किए हैं उनके मुताबिक और उससे एक कदम आगे उस स्टैंडर्ड को मलूज़ खातिर रखते हुए जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर के लिए मुख्तस किए हैं। एक ऐसी कम्प्रीहेंसिव सीरीज़ बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बच्चों को ना सिर्फ मवाद मिलेगा, टॉपिक बाय टॉपिक गाइडेंस मिलेगी और इसके अलावा उनको पीडीएफ फॉर्म में रिसोर्स मटेरियल हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ऑडियो वीडियोस लेक्चर होंगे और इसके साथ ओपन डिबेट में हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को अच्छे तरीके से एड्रेस करेंगे ताकि ना सिर्फ पेपर में वो आपके काम आ सकें बल्कि इंटरव्यू में भी जाके वो आपकी फेवर कर सकें। बेटा ये 2.5 से 3 माह का सेशन होगा। 50 टेस्ट की ये सीरीज़ है। इसकी फ़ीस 5000 रुपीज़ हमने रखी है। कोशिश करें वक्त ज़ाया किए बगैर दिए गए नंबर पर राब्ता करें और एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से लेक्चर उर्दू की तैयारी शुरू करें। हम पेपर की तरफ चलते हैं। ये पर्चा लेक्चर उर्दू का 2021 का है। पेपर को बनाते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि हम चीज़ों को इस तरीके से एड्रेस करें कि ना सिर्फ सवाल की नोयत स्टूडेंट के जहन में आ जाए बल्कि उन ग्रुप्स को भी हम देखें कि जिन ग्रुप से अदब के जिन गोशों से अदब की जिन एरिया से सवाल उठाया गया है। पहला सवाल है हमारा माह लका चंदा बाई की वजह शोहरत। ये उर्दू की पहली खातून शायरा हैं। एक तरफ सवाल होगा, दूसरी तरफ उसका जवाब है। मैं कोशिश करूँगा कि सवाल की भी वज़ाहत करता चलूँ और उसके साथ जवाब की भी तखसीसी वज़ाहत करता चलूँगा। खामा बगोश कलमी नाम है मुशफ़िक़ ख़वाजा का। ये मुख्तलिफ़ अख़बारात में, मुख्तलिफ़ रसाइल व जराइद में खामा बगोश के उन्वान से कालम लिखा करते थे। मुजल्ला कौमी ज़ुबान अंजुमन तरक्की उर्दू का मुजल्ला है। इस मुजल्ले ने ना सिर्फ उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए बल्कि तहक़ीक़ व तदवीन की भी शानदार रिवायात कायम की हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू के मुजल्ले कौमी ज़ुबान ने महबूब की कजरवियों बेइतनाइयों जोर सितम रंजो अलम के बयान के लिए शेरी सिन्फ इस्तेमाल की जाती है। कौन सी शेरी सिन्फ है? वासोख्त हम उसे कहते हैं। इसमें महबूब की बेइतनाइयों का और उसके रंजो अलाम का जिक्र होता है। पांचवा सवाल है हमारा उर्दू की अदबी तसनीफ, पहली अदबी तसनीफ यानी उर्दू नसर का पहला बाकायदा मतबूआ जो नमूना है हमारे पास आया, ये सबरस है। सबरस उर्दू की पहली अदबी तसनीफ है जिसको बाकायदा तौर पर शाया किया गया था।
فرنگ آصفیہ کے مؤلف مولوی سید احمد دہلوی ہیں۔ خیالستان کس شاعر کا مجموعہ ہے؟ مولانا ظفر علی خان کا مجموعہ کلام خیالستان ہے۔ اگر بیٹے آپ ان 7 سوالات کو ایک نظر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردو ادب میں اولیت کے حوالے سے جو ہمارا پورشن بنتا ہے اس میں سے 2 سوال آ گئے ہیں۔ ایک سوال جو ہے وہ شعری صنف سے ہے اور ایک سوال جو ہے ہمارا وہ نثری صنف سے ہے، اور جو فرہنگوں کا لغات کا یا اردو کے جو دیگر قواعدی کتابیں ہیں قواعد کے متعلق یا فرہنگ اور لغات کے متعلق، ان سے بھی ایک سوال پوچھ لیا گیا ہے، اور ایک سوال جدید اردو سے ہے مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ شہاب نامہ کس ادیب کی سوانح ہے؟ قدرت اللہ شہاب کی۔ قدرت اللہ شہاب نامور بیوروکریٹ رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ادب میں بھی خوب نام پایا ہے۔ غالب نے یہ کس کے بارے میں کہا تھا کہ ہاں یہ بڑا مشہور اور مقبول غالب کا قول ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں باقی لوگوں کو تو اس حوالے سے منع کرتا ہوں یا اس بات کی فیور نہیں کرتا یا اس بات کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن تمہاری مناسبت سے یہ میں کہوں گا کہ تم اگر شعر نہ کہو گے تو اپنی جان پر ظلم کرو گے۔ غالب نے اپنے شاگرد شفیق الطاف حسین حالی کے بارے میں یہ کہا تھا۔ ہمارا 10واں سوال بیٹے، آگ کا دریا اردو کا صفحے اول کا ناول ہے قرۃ العین حیدر کا۔ یہ مس حیدر جو تھی سجاد حیدر یلدرم کی صاحبزادی تھی، اور اردو ادب کے اگر اولین ہم ناول نگاروں کا نام لیں تو عبداللہ حسین اور مس حیدر جو ہیں وہ صفحے اول پہ نظر آتی ہیں۔ پنجاب بک ڈپو کس شہر میں قائم کیا گیا؟ لاہور میں۔ خدا کی بستی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ خدا کی بستی ناول ہے۔ اردو کے لغوی معنی، اردو کے ترک زبان میں بیٹا ترکی الاصل لفظ ہے، اور لغت کے اعتبار سے اس کے معنی لشکر کے ہیں، لشکر گاہ کے ہیں، چھاؤنی کے ہیں، جس کے لیے ہم کینٹ کا انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اردو لفظ جو ہے وہ اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا 14واں سوال، کپاس کا پھول، یہ احمد ادیم قاسمی کے افسانوں کا مجموعہ ہے کتاب۔ 14 سوال بیٹا ہو چکے ہیں ہمارے، اور اب تک اس میں افسانے میں سے بھی سوال آ چکا ہے۔ 3 سے 4 سوال اصناف نثر اور خصوصاً ناول کے حوالے سے آ چکے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال آپ بیتی کا شہاب نامہ جو ہے اس پر بھی آ گیا ہے، تنقید پر بھی غالب کے بارے میں سوال آ گیا ہے۔ تو بیٹا آپ نے جب پیپر کو دیکھنا ہے یا اس پیپر کو، اس ویڈیو کو سننا ہے، تو آپ نے غور کرنا ہے اسپیشلی اس چیز کی طرف کہ سوالات کی ایک تو نوعیت کیا ہے، اور دوسرا گروپ آف کوسچنز جو ہیں وہ کہاں کہاں سے لیے گئے ہیں، یعنی کس گروپ میں کتنے سوالات ہیں ہمارے اصناف نظم میں، اصناف نثر میں، تحقیق میں، تنقید میں۔ تو اس چیز کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے بیٹا۔ ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے جو ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اردو کمیونٹی کو اویئر کیا جائے لیکچرر اردو کے پیپر کے حوالے سے، اسپیشلی جو سندھ پبلک سروس کمیشن کا اپ کمنگ پیپر ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی تیاری کے لیے اور آپ کے گائیڈنس کے لیے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اسٹینڈرائز طریقے سے لیکچرر اردو کی تیاری کر سکیں۔ اور جو بچے اسی سٹینڈرڈ کی تیاری کرنا چاہیں بیٹے، میں نے نمبر آپ کو شیئر کر دیا ہے، وقت ضائع کیے بغیر آپ اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں۔ 5000 کا فیس پیکج بیٹے ہوگا، اور اس میں 3 ماہ کی ہم کمپریہنسو سیریز انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے۔ ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں، اگلے سوالات کی طرف۔ اردو سندھی کے لسانی روابط، اردو سندھی کے لسانی روابط، یہ لسانیات کی کتاب ہے، شرف الدین اصلاحی کی، ریختہ پہ بھی موجود ہے، مجلس ترقی ادب نے اسے چھاپا ہے، اور بڑی اردو اور سندھی کے جو رسم الخط، لسانیات اور زبان کے باہمی روابط ہیں، ان کے حوالے سے بنیادی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ امراؤ جان ادا ہادی رسوا کا ناول ہے، اور اردو کا پہلا نفسیاتی ناول ہے۔ یہ لکھنؤ کی تہذیب کی آپ یوں سمجھ لیں آخری نمائندہ داستان ہے، جس میں ہادی رسوا نے امراؤ جان یعنی ایک طوائف کو کے کردار کو قلم بند کیا ہے۔ اردو کا پہلا نفسیاتی ناول ہے۔ اردو کی پہلی ناول نگار خاتون رشیدۃ النساء بیگم اردو کی پہلی ناول نگار خاتون ہے۔ دنیا میرے آگے سفرنامہ جمیل الدین علی کا ہے۔ جدید اردو غزل کے امام حسرت موہانی کہلاتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مولانا محمد علی جوہر کا یہ لاریب اور لاسانی شعر ہے۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ ڈاکٹر انور سدید نے مرتب کی ہے۔ اس سے ملتی جلتی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جو ہے وہ ڈاکٹر سلیم اختر کی ہے۔ تخصیص کے ساتھ اگر آپ جاننا چاہیں، اردو تاریخ ادب اردو جالوی صاحب نے مرتب کی ہے، اردو ادب کی مختصر تاریخ ڈاکٹر انور سدید نے مرتب کی ہے، اور اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جو ہے وہ ڈاکٹر سلیم اختر کی مرتب کرتا ہے۔ ہمارا 22واں سوال بیٹا، سفر نامہ انگلستان کس مشہور ادیب کی؟ سر سید احمد خان کے جو انگلستان کا سفر تھا اس کا احوال ہے، انہوں نے اس میں رقم بند کیا۔ نقش فریادی فیض احمد فیض کا اولین مجموعہ کلام ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اردو کی پہلی نسوانی خود نوشت بیتی کہانی۔ مثنوی طوطی نامہ غواصی کی ہے۔ شاعر انقلاب جوش کہلاتے ہیں۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، مخدوم محی الدین کا شعر ہے۔ 28 سوالات بیٹا ہمارے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ان سوالات کے گروپس بنائیں تو تقریباً 8 سوالات اب تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو اردو کی اصناف نثر سے لیے گئے ہیں۔ تقریباً 5 سوالات ہیں جو اردو کی اصناف نظم سے لیے گئے ہیں۔ 6 سوالات ہیں جو جدید اردو شاعری کی کتب یا شعراء میں سے لیے گئے ہیں، اور 3 سوالات ہیں جو اشعار کے متعلق ہیں، شعر پوچھے گئے ہیں۔ اب تک کا ہمارا جو پیپر ہے 28 نمبر کا، وہ ان پہ بیس کر رہا ہے، اور اس میں 3 سوال جو ہیں وہ اولیت کے ہیں اردو ادب میں، اور 3 سوال جو ہیں یہ الفاظ کے، تراکیب کے یا اصناف کی لغت کے متعلق بھی پوچھے گئے ہیں۔ تو آپ نے بیٹا پیپر کو سنتے ہوئے، پیپر کو کرتے ہوئے ان چیزوں کو لازمی ایڈریس کرنا ہے، تیاری کرتے ہوئے، کہ ان تکنیکی بنیادوں کو ہم نے ان تکنیکی بنیادوں پہ ہم نے پیپر کو ایڈریس کرنا ہے۔ ہمارا 29واں سوال ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی؟ یہ ڈاکٹر مسعود حسین خان کی یہ تاریخ زبان ہے، بیسیکلی مقدمہ نام دیا گیا ہے مقدمہ تاریخ زبان۔ میر تقی میر کے کتنے نشتر؟ 72 نشتر مشہور ہیں۔ تیز ہوا اور تنہا پھول منیر نیازی کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کا سال وفات 1961 ہے۔ واردات کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ منشی پریم چند کے افسانوں کا مجموعہ واردات ہے۔ سندھ میں اردو شاعری، یہ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا شاندار کارنامہ ہے، انہوں نے سندھ میں اردو شاعری کی پوری روایت جو ہے وہ اس کتاب میں کمپائل کر دی ہے، اور اس سے مستند اور اس سے معتبر اور آسان اور سادہ اسلوب میں ایسی کوئی تحقیقی یا تنقیدی کتاب میری نظر سے نہیں گزری، جس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں ڈاکٹر صاحب، اور یہ کریڈٹ جب تک زبان اردو رہے گی انشاءاللہ اس کو جاتا رہے گا۔ اردو میں نظری تنقید، یہ الطاف سنہالی نے اردو میں نظری تنقید کی بنیاد رکھی تھی۔ مولوی چراغ علی کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ علی گڑھ۔ یہ سر سید کے جو ساتھی تھے، سید کا جو پینل تھا ان میں شامل تھے مولوی چراغ علی۔ تہذیب الاخلاق میں اکثر و بیشتر مضامین لکھتے تھے، اور اس کی ایڈیٹوریل بورڈ میں بھی یہ مولوی چراغ علی تھے۔ ناول اداس نسلیں کا موضوع، یہ آزادی ہند یا آزادی پاکستان کے تناظر میں آپ کہہ سکتے ہیں، یا تقسیم ہند زیادہ اچھا لفظ ہے، تقسیم ہند کے تناظر میں یہ ناول لکھا گیا تھا۔ مینار پاکستان کے عنوان سے، یہ آواز دوست میں مختار مسعود کا مضمون ہے بیٹے، مینار پاکستان اس کا عنوان ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کو الفاروق لکھنے سے اکبر الآبادی نے اس حوالے سے منع کیا تھا کہ یہ اختلافی معاملہ ہو سکتا ہے۔ افسانہ شب خون کس کی تخلیق؟ یہ اشفاق احمد کا افسانہ ہے۔ ہمارے 40 سوالات بیٹا مکمل ہو چکے ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں یہ 40 سوالات 80 نمبر کے ہوں گے، اور ان 40 سوالات کی تیاری کے لیے سوالات کی نوعیت کو سب سے پہلے دیکھیں، اور اس کے بعد جو گروپس بن رہے ہیں سوالات کے ان کو لازمی طور پر آپ ایڈریس کریں۔ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اردو افسانے سے 3 سے 4 سوال لیے گئے ہیں، اردو سوانے نگاری کے حوالے سے 3 سوال اب تک ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں انالیسس کیا ہے کہ اردو ناول کے 4 سوالات آئے ہیں، اصناف نثر سے 7 سوال پوچھے گئے ہیں، اصناف نظم سے بھی 3 سے 4 کتب کے نام اور مختلف شعراء کے نام آئے ہیں، 3 اشعار کے جو شعراء ہیں ان کا نام پوچھا گیا ہے۔ تو بیٹا ان گروپس کو آپ نے لازمی طور پر ایڈریس کرنا ہے کہ پیپر کی تیاری کرتے ہوئے
ہمیں ان جہاد کی طرف اور ادب کے ان گوشوں کی طرف جانا ہے جن سے پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر سیٹر ہے وہ پیپر اٹھاتا ہے اور سوالات چوز کرتا ہے۔ انہی سٹینڈرڈز کو بیٹے مد نظر رکھتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پہ ایم کے پریپریشن ٹاپک وائز تیاری کروا رہا ہے۔ ہم نے 50 ٹیسٹ کی سیریز جو ہے وہ ارینج کی ہے جو ان تمام ادبی رجحانات کو کور کرتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایک ٹاپک اناؤنس کرتے ہیں، اس کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں، آڈیو اور ویڈیو لیکچر فراہم کرتے ہیں، اس کے بعد گروپ میں اس کی اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے جس میں کانسیپٹ کو 100% کلیئر کرنے کے بعد سندھ پبلک سروس کمیشن کے سٹینڈرڈ کے مطابق ایم سی کیوز ٹائپ جو ہے وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کے بعد اس کی کی شیئر کی جاتی ہے۔ آفٹر دیٹ اس کے جو ریزلٹس ہیں جب وہ بچے واپس پٹ کرتے ہیں سکور اپنا تو ریزلٹ انالیسس کیے جاتے ہیں بیٹے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک کا جو ویک ایریا کون سا رہ گیا ہے اور جو اسٹرینتھن ایریا اسٹرانگ ایریا ہے وہ کون سا رہ گیا ہے، اور ویک ایریا جو ہیں جو کمزور گوشے ہیں ان پر نظر ثانی کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی ٹاپک کا کوئی بھی 1% بھی سلپیجز نہ رہ جائے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے پیپر پیٹرن کے مطابق بیٹا اس کے سلیبس سے مطابقت رکھتے ہوئے ایک ایسی کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز ایم کے پریپریشن آپ کو کروا رہا ہے جس کو اٹیمپٹ کرنے کے بعد 100% میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ نہ صرف پیپر کریک کریں گے بلکہ بہترین بنیادوں پہ ٹاپ 20 میں انشاءاللہ آپ انٹرویو میں اپنی جگہ بنائیں گے۔ پیپر کی ٹیکنیکس پہ حل کرنے کا طریقہ، پیپر کو ٹیکنیکلی ایڈریس کرنے کا طریقہ، سوالات کو تکنیکی بنیادوں پر پرکھنے کا طریقہ اور انہی تکنیکی بنیادوں پر مبنی سوالات اور ٹیسٹ سیریز پہ بیس کرتا ہوا بیٹا ایک ٹیسٹ سیشن جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر نمبر آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 ماہ کا ٹیسٹ سیشن ہوگا، 5000 اس کی فیس ہوگی۔ آپ وقت ضائع کیے بغیر اپنے رجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ ہم لازمی طور پر اور 100% ڈیلیور کر سکیں۔ اس حوالے سے کسی قسم کی گائیڈنس چاہیے ہو آپ کسی بھی وقت اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیپر پیٹرن کے حوالے سے، جو پیپر کی ٹیکنیک ہے اس کے حوالے سے، سلیبس کے حوالے سے، سوالات کے حوالے سے، وقت ضائع کیے بغیر بیٹا آپ اپنی تیاری شروع کریں، دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں۔ تھینک یو سو مچ بیٹے، آپ کے وقت کا بہت سارا شکریہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ کامیابی اور کامرانی کے سفر میں ہم آپ کا ساتھ تا دیر سلامت رکھیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔